वेलकम बैक। और अभी आपको बराह रास्त लाहौर लिए चलेंगे, जहां पर मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और वजीर खजाना इसहाक डार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के जरिए निकले। उन्होंने एक कैंपेन शुरू कर दी कि जी मुझे साजिश करके निकाला गया। अब वो उस साजिश के पीछे उन्होंने एक साइफर का सहारा लिया। सबसे पहले तो साइफर की जो डॉक्यूमेंट होती है डिप्लोमेटिक, वो बड़ी सीक्रेट होती है, आप उसको शेयर नहीं कर सकते, किसी से लीक नहीं कर सकते। तो वो उसका सहारा लिया और फिर एक अपनी स्टोरी बनाई। लेकिन अब तक जो लीक्स हुई है उससे वो भी उनका पोल खुल गया कि वो भी प्लान किया गया कि जी एक साइफर आया है, फिर हम एक मीटिंग करेंगे और फिर उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी कह रहे हैं कि जी मैं फिर मिनट्स ले लूंगा, और फिर मैं नहीं करने ना मिनट्स, कि आई एम श्योर कि आप सबने ये अंडरलाइन किया होगा। दे आर प्लेइंग विद द कंट्री। तो उसके नतीजे में जो मुल्क में जो पाकिस्तान की बदनामी हुई, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को वायलेट किया गया, जो आइन की खिलाफ वर्जी की गई, जो कानून की धज्जियां उड़ाई गई, वो सब चीजों का जिम्मेदार एक इंसान है और उसका नाम है इमरान खान। और उसकी सोच ये है, मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं कि अगर हम नहीं तो पाकिस्तान में एटम बम गिरा दे, ये उसकी चॉइस है। जिस शख्स की ये चॉइस हो तो मेरा ख्याल है या तो उसकी वो अक्ल खत्म हो चुकी है, वो अब एक नॉर्मल इंसान नहीं है, या फिर ही इज अ ग्रेट कॉन्स्पिरेटर जिसका एजेंडा ये है कि पाकिस्तान को खत्म करना। पाकिस्तान को मुआशी तौर पे तो उसने तबाह कर दिया है। वो पाकिस्तान जिसमें 2% फूड इन्फ्लेशन थी, 4% जनरल इन्फ्लेशन थी, बेहतरीन 5-6.3% जीडीपी ग्रोथ थी, हाईएस्ट रिजर्व थे, स्टेबल करेंसी थी, उस पाकिस्तान को उस जगह पे ये इंसान ले आया 4.5 साल में, ये और इसके साथी, कि जहां आपके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तमाम खराब हो चुके हैं। एक मुल्क को भिखारी बना दिया गया, आप को डिफॉल्ट के नहज पे आके खड़ा कर दिया गया। अब ये न्यूक्लियर कुव्वत है, आप दुनिया की 18वीं मईशत बनने जा रहे थे। आज कोई पूछे उस इमरान खान से कि ये जो 4 साल की तबाही के नतीजे में पाकिस्तान को 54th इकोनॉमिक यानी इकोनॉमिकली रेट किया जा रहा है 2034 में, उसका कौन जिम्मेदार है? आई विश कि इस मुल्क में वो कवानीन हो, अगर नहीं है तो लॉ मिनिस्टर से बैठे हो, वो बेहतर उसको रोशनी डाल सकते हैं। नहीं है तो बनाने चाहिए। किसी मुल्क में नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच की इजाजत नहीं है। किसी मुल्क में अपने मुल्क की मईशत को जानबूझ के उसको तबाह करने की इजाजत नहीं है। ये सिर्फ हमारा मुल्क है और उसको एक कल्ट क्रिएट कर दिया गया है कि जो कहेंगे वो उसको माना जाएगा, वो ठीक है। वो तो वही डॉक्टर गोबर वाली बात है कि आप 100 दफा झूठ बोलें तो पीपल विल स्टार्ट बिलीविंग कि ये सच है। तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि जब देखा गया, ऑब्वियसली ये इतना सीरियस मैटर है कि इसमें काबीना का फर्ज है और उसकी जिम्मेदारी है प्राइम मिनिस्टर की और काबीना की। तो पीडीएम की तमाम जमातें काबीना में शामिल हैं, तो उन्होंने इस पे कंप्लीट डिटेल के साथ इस हर चीज को एग्जामिन किया। अब जब आप एक तो सबसे पहले वो साइफर गायब है, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहता है कि मैंने, जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी इस वक्त के मियां शहबाज शरीफ साहब के, वो पूछते हैं उनको फोन करके वो साइफर किधर है। ये एक बहुत यानी सीक्रेट डॉक्यूमेंट है और वो ऑफिशियली उनको दिया गया, उनको डिलीवर किया गया। वो प्रॉपर्टी है प्राइम मिनिस्टर हाउस की, और वो साबिक जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो कह रहे हैं जी कि मैंने तो उनको दे दिया था इमरान खान साहब। और फिर इस लीक्स को जो आप सुना और जो उन्होंने प्लान किया, उसका एविडेंस ये है कि जो मिनट्स वो मौजूद हैं, जो मिनट्स बनाए गए वो मौजूद हैं, साइफर मौजूद नहीं है। तो एक लॉजिकल जो प्रोसेस है वो ये है कि दोनों को कंपेयर किया जाए, दोनों को कंपेयर करके देखा है कि वाकई कोई रिफ्लेक्शन है। मैं समझता हूं कि कोई ऐसी किस डिप्लोमेटिक कम्युनिटी में आपको मिसाल नहीं मिलेगी कि जो मिनट्स किए गए वो लैंग्वेज को इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। तो
اس پہ حکومت نے آبویسلی اور اب اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ سازش اپوزیشن نے نہیں کی تھی، سازش انہوں نے کی تھی، اور وہ پوری سازش کا اللہ تعالیٰ نے اے ٹو زی تانا بانا کھول کے رکھ دیا ہے. ایویڈنس ہمارے سامنے ہے. اب کیا ہم سیاسی مسلط کے تحت اس کو ہاتھ نہ لگائیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. وی ول بی فیلنگ ان آور نیشنل ڈیوٹی، وی ول بی فیلنگ ان آور اوتھ، وی ول بی فیلنگ ان آور کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی اگر ہم اپروپریٹ ایکشن نہیں لیتے. اس حوالے سے ایک ڈیٹیلڈ میٹنگ نیشنل سیکورٹی کونسل کی بھی ہو چکی ہے، جس میں سول ملٹری جو لیڈرشپ ہے وہ کٹھی بیٹھتی ہے. اس حوالے سے ایک کیبنٹ کی میٹنگ بھی ہو چکی ہے پچھلے، بیکاز دس از سم تھنگ یو کانٹ اگنور، وہ بھی ہو چکی ہے. اور اس حوالے سے ہم سب کا فرض ہے، فرگیٹ اباؤٹ کون کس نے کیا، کون سی پولیٹیکل، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جس نے بھی کیا یہ پارڈنیبل نہیں ہے، اس کی معافی نہیں ہے. اور ہم اپنے آئین سے ہم غداری کریں گے اگر ہم اس کو لاجیکل کنکلوژن پہ نہیں لے کے جائیں گے. تو فیصلہ یہی ہے کہ اس کا ہم پوری طرح اپنی نیشنل ذمہ داری جو آئین قانون دیتا ہے، جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں ہے، جو آپ کے قانون میں ہے، آپ کے آئین میں ہے، جو آپ کے اوتھ میں ہے، اس کی روشنی میں اس کو آگے لے کے جایا جائے گا. اور اس پہ میں ریکویسٹ کروں گا اپنے ساتھیوں کو، وائس پریزیڈنٹ مریم نواز صاحب ہیں، جنرل سیکرٹری صاحب ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، پرویز رشید صاحب ہیں، اعظم طارڑ صاحب ہیں، مریم اورنگزیب صاحب ہیں، کہ میں اب آئی تھنک آئی ول گیو فلور ٹو مریم نواز شریف صاحبہ کو. آپ ذرا ریمائنڈ کرانے کے لیے، ہم شور آپ نے سب نے سنی ہے، بٹ اب ذرا آپ آڈیو مریم اورنگزیب صاحب آپ ذرا چلوا دیں ذرا. چلے پھر ایک منٹ، لمبی تو ہے نہیں. سانو چیلنج نہ کرو سلمان غنی صاحب. کر لیتے ہیں. دیکھیں اگر آپ کو یاد ہے نا تو اس میں آخر میں میسج میں لکھا ہوا تھا کہ ڈیمانڈ تو ڈیمانڈ نہیں بھی دینا، لیکن انٹرنل میٹنگ کر مجھے میں نے رات کو بڑا سوچا اس کو، کیونکہ مجھے آپ نے کہا کہ شاید انہوں نے اٹھایا نا، تو میں نے سوچا کہ نا ہاؤ ٹو کور آل دس. ایک میٹنگ کرتے شامل قریشی اور فارن سیکرٹری کو شامل قریشی کہیں گے کہ وہ لیٹر پڑھ کر سنا ہے، تو جو بھی سنا ہے نا میرے پاس کاپی ہے وہ نہیں بدل دیں، وہ میں منٹس میں کر دوں گا کہ فارن منسٹر نے یہ چیزیں سنا، فارن سیکرٹری نے یہ چیز بنا دی. اس میں یہ تھا پھر اگر اس کا انالیسس کرو، پھر انالیسس اپنی مرضی کے منٹ میں کر دیں گے تاکہ واپس کے ریکارڈ منٹ کرو. انالیسس یہ ہوگا کہ یہ انڈائریکٹ تھریٹ ہے اگینسٹ ڈپلومیٹک، وہ ہے ڈپلومیٹک لینگویج میں اس کو تھریٹ کرتے ہیں. انہوں نے یہ کیا مسٹر کی چیزیں، وہ دیکھیں منٹس تو پھر میرے ہاتھ میں ہے نا، وہ تو جس طرح وہ کریں گے تو وی ول ڈرافٹ دا منٹس. کس کس کو بلائیں اس میں؟ شاہ محمود آپ میں سے بس ٹھیک ہے پہلے کرتے تاکہ وہ چیز ریکارڈ آ جائے. ابھی دیکھیں آپ خود دیکھیں گے اٹھیں گے یہ کون سے اسٹیٹ ہے تو وہ پڑھ کر سنا گے تو ایگزیکٹ نوٹ کریں گے، میں پرفارمنس میں کاپی کر دوں گا آرام سے، تو وہ کام ریکارڈ آ جائے گی یہ چیز نہیں ہے. اور فون سب کو سنائیں تاکہ وہ نہ ہو نا پولیٹیکل وہ چل رہا ہے، تاکہ بیوروکریٹک لیول پر ایک چیز آ جائے. نہیں تو وہ اس نے تو لکھا ہے امبیسڈر نے، ہمارے پاس وہ کاپی نہیں ہے نا. یہ کس طرح انہوں نے ڈال دیا یہاں سے اٹھی جس نے اٹھائی، لیکن وہ تو ہے تو فوراً. اچھا یہ تو یہ سر اچھا شاہ جی ہم نے کل میٹنگ کرنی آپ نے، ہم تینوں نے اور وہ فورن سیکرٹری، اس میں ہم نے صرف کہنا ہے کہ وہ جو لیٹر ہے نا اس کی چپ کر کے منٹس یا اپنے پاس نہیں. میں کہہ رہا ہوں اس کے یہ غیر اعظم کہہ رہا ہوں اس کے منٹس بنائیں نہیں، اس سے فوٹو اسٹیٹ آپ نہ میٹنگ 7 کو گیا. ہم نے تو امریکنز کا نام لینا ہی نہیں ہے کسی صورت میں، ہم لکھیں. سو اس ایشو کے اوپر پلیز کسی کے منہ سے ملک کا نام نہ نکلے.
یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ سب کے لیے. آپ ایک ساتھ کہ کس ملک سے لیٹر آیا ہے, میں کسی کے منہ سے اس کا نام نہیں سننا چاہتا. اس کے بعد آپ جان کے لیٹر کہہ رہے ہیں, انڈر لائن کرنے والی تھی کہ کسی ملک کا نام نہیں لینا. Before I hand over the floor to Maryam Nawaz Sharif صاحبہ, let me tell you کہ جو 4 سال کا قریباً 4 سال کا جو گن تھا, جو تباہی ہے, آپ سب ماشاءاللہ ذی شعور لوگ ہیں, بڑے بڑے میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ ایکسپرٹ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جس میں معاشی ایکسپرٹس بھی ہیں آپ میں سے جو کمرشل رپورٹنگ کامرس کی کرتے ہیں. دیکھیں یہ 4-5 مہینے میں یہ گن صاف نہیں ہو سکتا تھا. اٹس اے گون کیس, اٹ واز اے گون کیس. سو آئی مسٹ کمپلیمنٹ کہ جو میاں شہباز شریف نے جو کوشش کی ہے, دن رات ایک کیا ہے, ان کی ٹیم نے دن رات ایک کیا ہے, اور پھر اب مجھے بھی اس خدمت کے لیے دعوت دی اور میں بھی آ کے جوائن کیا ہے. یہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ یہ جو سلائڈنگ جو تباہی ہو رہی تھی, اس سب سے پہلے اس کو روکیں. ہم اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کافی حد تک میرا خیال ہمیں کامیابی کی امید ہے. اس کے بعد ہم اس کو ریورس کریں گے. تو اتنا قلیل عرصے میں آپ نے دیکھا کہ یہ بہت ہی چیلنجز آئے اور پاکستان ورڈ آف ڈیفالٹ تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ, میاں شہباز شریف صاحب اور ان کے کابینہ کے ساتھی پی ڈی ایم کے ساتھ منسٹر صاحبان, ایک تو یہ ہے. دوسرا, دیر از آلریڈی سم سارٹ آف ریلیف اللہ کے فضل و کرم سے شروع ہوئی ہے. آپ کی کرنسی بہتر ہونی شروع ہوئی ہے پچھلے 5 دنوں میں. آفٹر ویکس ہر دن مزید تباہی ہوتی تھی. پچھلے 5 دن میں ایک دن بھی اس میں یعنی نیگیٹیوٹی نہیں آئی, پازیٹیوٹی آئی, اس میں امپرومنٹ آئی. قریباً 1300-1400 ارب کا پاکستان کا قرضہ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے صرف اس ایک کام سے. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ہم نے پوری کوشش کی ایز اے پولیٹیکل پارٹی کہ عوام کو جو کچھ کر سکتے ہم نے اپنا فل سٹریچ کر کے, کل رات ہم نے ڈیزل میں, پیٹرول میں, لائٹ ڈیزل آئل میں اور پھر کیروسین آئل میں بھی ہم نے ریلیف پاس کی ہے. یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم کوشش کریں کہ جو عوام ہے جن کے ہم نمائندے ہیں ان کو ہم جتنی ریلیف مہیا کر سکیں. جو بھی اس وقت کنسٹرینٹس ہیں, ہماری لمیٹیشنز ہیں تباہی کے باوجود, تو انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے کہ آنے والے ہفتوں میں انشاءاللہ آپ کو مزید بہتریاں نظر آئیں گی. کچھ چیزیں آپ نے فلیگ کی ہیں آپ کے میڈیا میں, کچھ چیزیں مجھے آتے ہی ورثے میں ملی ہیں کہ جی 4600 جو اس وقت ایل سیز رکی ہوئی ہیں, آپ لکھتے ہیں کہ جی یہ کیا کریں. سب چیزوں کا گیو اس اے ٹائم. تو میں ابھی 5 دن میں صرف جو کچھ کر سکتا ہوں کیا ہے, اور اگلے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہر فیلڈ میں ہم کوشش کریں گے ہم پرفارم کریں اور بہتری لائیں. بہت شکریہ. اوور ٹو ادھر آنا بہتر ہوگا. تھینک یو ویری مچ. یہ جب آخر میں پلیز کر لیں ذرا آخر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو اسحاق ڈار صاحب, فائنانس منسٹر صاحب. ہم ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ کل بہت دیر بعد عوام کو ریلیف ملا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, عوام نے بڑے سخت دن دیکھے ہیں, لیکن میری دعا ہے, میں امید بھی کرتی ہوں کہ آنے والے دن جو ہیں وہ عوام کے لیے ریلیف لے کے آئیں. اور میں پی ایم ایل این کی سینئر قیادت, جس میں احسن اقبال صاحب شامل ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب ہیں اور پرویز رشید صاحب ہیں, سب کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ اس پریس کانفرنس میں شامل ہوئے. ابھی جو آڈیو آپ نے دیکھی, جب آپ کو ہم آڈیو سنوانے لگے تو آپ نے کہا کہ ہم نے بہت دفعہ یہ آڈیو دیکھی ہے, سنی ہے. تو ہم نے بھی سنی, لیکن آپ جتنی بار یہ آڈیو سنیں گے آپ کو ریئلائز ہوگا کہ اس ملک کے ساتھ کتنا بڑا کھیل جو ہے وہ کھیلا گیا ہے. ابھی مجھے یہ لفظ بھول گیا تھا, وہ آڈیو سنی تو یاد آیا کہ چپ کر کے. اس چپ کر کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چھپی ہوئی ہیں, وہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں ون بائی ون. اور یوں تو اگر میں اس فورن فنڈڈ فتنہ جس کا نام عمران خان ہے, میں ایک بار پھر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ اس شخص کا میں نام لینا بھی پسند نہیں کرتی. اور یہ وہ شخص ہے جس کو میں اپنے گھر کے باہر والے دروازے سے اندر نہ آنے دوں. لیکن میری بدقسمتی یہ ہے, کیونکہ اس کا سچ جو ہے وہ عوام کے سامنے لانا ہے, اس کا چہرہ عوام کو دکھانا ہے,
کیونکہ یہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، تو وہ مجھے کرنا پڑتا ہے. تو اگر میں اس کے جھوٹ گنوانے لگوں تو صبح ہو جائے گی، لیکن اس کے جھوٹوں کی فہرست جو ہے وہ اتنی طویل ہے کہ وہ ختم نہیں ہوگی اگر میں اس کے کارنامے گنوانے لگوں. لیکن ہم اپنی اب توجہ جو ہے وہ ابھی اس آڈیو پہ رکھتے ہیں، اور بہت ساری آڈیوز آئیں، پرائم منسٹر ہاؤس کا ڈیٹا بھی لیک ہوا، آڈیوز لیک ہوئیں، میری آڈیوز بھی لیک ہوئیں، اور مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ تمام آڈیوز ایک طرف، وہ تو بینائن آڈیوز ہیں نا، اور میں آج یہ دعوے کے ساتھ بھی کہہ سکتی ہوں اور عاجزی کے ساتھ بھی یہ چیز کہہ سکتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کی کتنی بھی آڈیوز سامنے آ جائیں، مسلم لیگ نون کی جو آپس کی پرائیویٹ کانورسیشنز ہیں، آفیشیل کانورسیشنز ہیں، چاہے وہ گھر پہ ہوں یا وہ پرائم منسٹر کے آفس میں ہوں، کبھی آپ کو کبھی ملک کے خلاف کوئی چیز سننے کو نہیں ملے گی. انشاءاللہ تعالی نہ ہے، نہ ہوئی ہے، نہ ہوگی، کیونکہ مسلم لیگ نون اپنا مفاد، سیاسی مفاد قربان کر سکتی ہے، لیکن پاکستان کے مفاد پہ، پاکستان کی سلامتی پہ مسلم لیگ نون کبھی سمجھوتا نہیں کرے گی. تو ہم نے بڑا سنا جب اس کو پتہ چل گیا کہ اس کی حکومت جانے والی ہے اور اس کے ممبرز، اس کے اپنے ممبرز اس کے خلاف ہو گئے ہیں اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہونے والا ہے، تو سازش کانسپریسی کی ہم نے سن کے ہمارے کان پک گئے. مجھے تو پہلے دن سے پتا تھا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب ایک شخص اس طرح جھوٹ بولے، وہ وزارت عظمیٰ کے 4 سال گزار کر جب وہ ٹی وی پر آئے اور سیاسی جلسوں کے اندر وہ ایک کاغذ لہرائے اور کہے یہ سائفر ہے، یہ خط ہے جو مجھے آیا ہے، تو انسان سوچنے پہ مجبور تو ہو جاتا ہے نا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے. ہو سکتا ہے بھائی کسی نے دھمکی دی ہو. مجھے بہرحال پہلے دن سے پتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ عمران خان کبھی سچ بول سکتا ہے. تو سازش تو ہوئی، لیکن وہ سازش نہ مسلم لیگ نون نے کی، نہ پی ڈی ایم نے کی، نہ پیپلز پارٹی نے کی، نہ وہ اسٹیبلشمنٹ نے کی، نہ وہ کسی اور ملک نے کی، نہ وہ کسی غیر ملکی سفیر نے کی. وہ سازش ہوئی ہے اور اس سازش کا ماسٹر مائنڈ فورن فنڈڈ فتنہ عمران خان ہے، اور اس کے جو اکمپلسز ان کرائم ہیں، اس کے جو ایڈرز ہیں، ابیٹرز ہیں، سہولت کار ہیں، اس کے اندر اس کا جو پرنسپل سیکرٹری ہے اعظم خان، اس کے اندر جو اس وقت کے فارن منسٹر، اس فتنہ کی حکومت کا جو فارن منسٹر تھے شاہ محمود قریشی صاحب، اور ان کی جو جماعت ہے اس کا جو سیکرٹری جنرل ہے اسد عمر صاحب، یہ 3 لوگ اس میں شامل ہیں، اور اس گینگ کا سربراہ عمران خان خود ہے. اور دیکھیں افسوس کی بات ہے، وہ پرائم منسٹر ہاؤس، وہ پرائم منسٹر کا دفتر جس کے اندر بیٹھ کے عوام کی بہتری کے پلان بنتے ہیں، اپنی حکومت کو کس طرح سے اس نے ڈیلیور کرنا ہے، جو ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات کیسے بہتر کرنے ہیں، اکانومی کیسے بہتر کرنی ہے، سیکیورٹی کیسے بہتر کرنی ہے، عوام آدمی کو ریلیف کیسے دینا ہے. میں نے تو 4 سال جو وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے ساتھ میں نے جو وقت گزارا، اس میں تو میں نے یہی دیکھا کہ کبھی ہیلتھ پروگرام بن رہا ہے، کبھی ڈار صاحب کے ساتھ اکانومی پہ بات ہو رہی ہے کہ جی ڈی پی کو کہاں تک لے کر جانا ہے، اور جو ابھی کیونکہ تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں تو عوام کو میکسیمم ریلیف پاس آن کرنا ہے. میں نے تو یہ باتیں سنی ہیں. مجھے تو پتا نہیں تھا کہ عوام کے جو نمائندہ ہے اس کے دفتر میں بیٹھ کر، پاکستان کے ہائیسٹ آفس میں بیٹھ کر کوئی وزیر اعظم، بھلے وہ جعلی وزیر اعظم ہو، وہ ملک کے خلاف سازش کے تانے بانے بنے گا. اور پھر صرف سازش نہیں ہوئی، یہ صرف ایک کانسپریسی تھیوری نہیں تھی کہ مجھے ملک سے، مجھے وزارت عظمیٰ سے نکال رہے ہیں یا میرا ووٹ آف نان کانفیڈنس جو ہے وہ کامیاب ہونے جا رہا ہے. یہ ٹیمپرنگ ہوئی ہے. یہ اس سے زیادہ سیریس بات ہوئی ہے کہ آپ کہتے ہیں ایک سائفر آیا ہے تو وہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ چپکے سے وہ جو سائفر ہے اس کو عوام کو کیا پتا. اسد عمر نے اتنا کریڈٹ میں اسد عمر صاحب کو دیتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ سر یہ کوئی لیٹر تو نہیں ہے،
یہ تو ٹرانسکرپٹ ہے. ٹرانسکرپٹ کا لوگوں کو کیا پتا, سازش بناؤ نا. جیسے بیگم صاحبہ نے فرمایا تھا کہ ارسلان بیٹا سب کچھ سازش میں چھپا دو, غداری میں چھپا دو. جو کوئی ہم پہ تنقید کرے, چاہے وہ توشہ خانہ ہو, فورن فنڈنگ ہو, کچھ بھی ہو, کہو جی یہ تو غداری کے ساتھ لنک کر دو. تو خود انہوں نے بھی یہی کیا پرائم منسٹرز آفس میں بیٹھ کر. آپ نے پاکستان کے اتنے سینسٹیو ڈاکیومنٹ کے ساتھ آپ نے ٹیمپرنگ کی, آپ نے جال سازی کی, آپ نے اس کو بدلا. اور ابھی جیسے ڈار صاحب نے آپ کو بتایا اور کل کیبنٹ میٹنگ میں بھی یہ بتایا گیا کہ وہ سائفر جو ہے اس کی اوریجنل کاپی جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے منسٹری آف فارن افیئرز میں, اور اس کا جو وہ تھا کاپی تھی وہ وزیر اعظم ہاؤس سے غائب ہے. جہاں آپ 2000 پانی کی بوتلیں منرل واٹر جاتے جاتے بڑا سونا تھا نا, ایک ڈائری لے کے گئے اور چپکے سے نکل گئے. 2000 منرل واٹر کی بوٹلز جیسے اٹھا کے لے گئے, اسی طرح آپ سائفر کی کاپی بھی اٹھا کے لے گئے. کیونکہ آپ نے ٹیمپرنگ کی تھی, کیونکہ آپ نے جال سازی کی تھی, آپ نے اس کو تبدیل کیا تھا. اور آپ نے یہ سوچا کہ عوام تو بے وقوف ہے, چپ کر کے یہ کر دو, لوگوں کو کیا سمجھ آئے گی. اس سے آپ نے پاکستان کی جو اجتماعی دانش ہے, پاکستان کی جو اجتماعی عقل ہے, سمجھ ہے, فہم و فراست ہے, اس کو آپ نے اس کی تذلیل کی ہے. آپ کو معافی مانگنی چاہیے پاکستان کے عوام سے, اور سب سے زیادہ معافی آپ کو اپنی جماعت سے مانگنی چاہیے جن کے سامنے کھڑے ہو کے آپ نے وہ جھوٹا خط لہرایا اور جھوٹ بولا سازش کا, اور انہوں نے مان لیا. ان کے بارے میں اب میں کیا بات کروں. اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ بات ذرا سنیں تو صحیح, مطلب شیطانی ذہن کی اختراع کہ سائفر تو ہے نا. اب جو لوگ یہ بات کرتے ہیں ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ امور جو حکومت ہوتے ہیں, معاملے کہتے ہیں, وہ چلائے کس طرح سے جاتے ہیں. اور آپ نے سازش کی پاکستان کی اپنی حکومت جانے کے لیے. آپ نے بہانہ گڑنا تھا کہ میں باہر نکل کے یتیم مسکین بن کے لوگوں کو بتاؤں ہو میرے خلاف سازش ہو گئی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ نے سازش کی پاکستان کی سالمیت کے خلاف, آپ نے سازش کی نیشنل سیکیورٹی کے خلاف, آپ نے سازش کی پاکستان کے جمہوری نظام کے خلاف, آپ نے سازش کی پاکستان کی فارن پالیسی کے خلاف, آپ نے سازش کی سفارتی تعلقات پاکستان کے اس کے خلاف. اور آج مجھے یہ بتایا جاتا ہے, مجھے ابھی پرائم منسٹر صاحب یہ بتا رہے تھے کہ کوئی ملک آپ کو کوئی خط لکھنے پہ تیار نہیں ہے, کوئی سفیر آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ کسی کا پاکستان کے اوپر اعتبار نہیں رہا. وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی خط بھیجیں یا ہم کوئی سائفر بھیجیں یا ہم کوئی کمیونیکیشن بھیجیں تو ہمیں بعد میں پتا چلے گا کہ وہ تو تبدیل کر کے تو اس کا تو سازش بن گئی ہے, ہم سازشی بن جائیں گے. یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ابھی ہم پرائم منسٹر کے گھر سے آ رہے ہیں, یہ احسن اقبال صاحب بھی تھے, رانا ثناء اللہ صاحب بھی تھے, ہم سب تھے. تو پرائم منسٹر نے کہا کہ کوئی ملک پاکستان سے بات کرنے کو تیار نہیں, سب ڈرتے ہیں پاکستان سے. تو یہ کیا امیج آپ نے بلڈ کیا پاکستان کا لوگوں کے سامنے. اور آپ نے اس سازش جو کبھی تھی ہی نہیں, سازش تھی ہی نہیں, اس جھوٹی سازش کے ڈرامے کی آڑ میں آپ نے پاکستان کے سفارتی تعلقات کو, پاکستان کے فارن ریلیشنز کو آپ نے کھیل تماشا بنا دیا. آپ نے لوگوں کو یہ بتایا اس سازش کی آڑ میں کہ پاکستان ایک غلام ملک ہے, پاکستان ایک کمزور ملک ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے تھی یہ بات کرتے ہوئے. اور پھر کہا کہ کھیلنا ہے, اس کے اوپر ہمیں صرف کھیلنا ہے. مطلب انسان کا دماغ چکرا جائے کہ جو شخص بھلے وہ کتنا غیر ذمہ دار ہو, کتنا نااہل ہو, کتنا نالائق ہو, بہرحال تم 4 سال اس ملک کی وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھ کر آئے. آپ کے منہ سے یہ بات سننا کہ جو معاملہ قومی سلامتی کا حامل ہے اس پہ ہم نے صرف کھیلنا ہے. یہ جو جملہ عمران خان صاحب کی آڈیو میں ہے نا کہ ہم نے صرف کھیلنا ہے, اس میں ان کی 25 سال کی, جس کو کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں میری 25 سال کی جدوجہد, وہ ان کی 25 سال کی جدوجہد, ان کی 25 سال کی جو سیاست ہے وہ اس ایک جملے میں چھپی ہے. کبھی ہم نے جنرل پاشا کے ساتھ مل کے کھیلنا ہے, کبھی ہم نے ظہیر الاسلام صاحب کے ساتھ مل کر کھیلنا ہے, کبھی ہم نے عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ کھیلنا ہے, ہم نے عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے RTS بٹھا کے ہم نے وزیر اعظم بننا ہے, اور کبھی ہم نے جیسے ابھی ڈار صاحب نے کہا کہ معیشت کے ساتھ کھیلنا ہے. ظاہر ہے جس بندے کا ابھی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اس نے پاکستان کے
جو 22 کروڑ عوام ہیں پاکستان کا جو ملک ہے جو وہ اس کو اوول سٹیڈیم سمجھتا ہے وہ اسی مائنڈ سیٹ سے باہر نہیں نکلا تو اس سے تو میں یہی ایکسپیکٹ کروں گی. اذان ہو رہی ہے, ہو جائے. لاہور میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اس پریس کانفرنس میں وفاقی وزراء اور مسلم لیگ نون کے دوسرے رہنما بھی شامل ہیں. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ آئینی عمل سے نکالے گئے سابق وزیر اعظم نے سازش ہونے کا الزام لگایا. جن کو عدم اعتماد سے نکالا گیا اس نے کہانی بنائی کہ سازش کر کے نکالا گیا. عمران خان کی سوچ ہے کہ اگر وہ نہیں تو پاکستان پر ایٹم بم گرا دے. سائفر وزیر اعظم ہاؤس ریکارڈ سے غائب ہے. عمران خان پاکستان کو ختم کرنے کی سازش پر عمل پیرا ہے. عمران خان نے پاکستان کو بھکاری بنا دیا, ڈیفالٹ کی سرحد پر پہنچا دیا. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی گئی, ملک کی بدنامی ہوئی. آئین اور قانون کی جو دھجیاں اڑائی گئی اس سب کے پیچھے عمران خان ہے. جبکہ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کا کہنا تھا کہ عمران خان کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتی. جتنی بار آڈیو سنیں گے احساس ہوگا کہ ملک کے ساتھ کھیل کھیلا گیا. عمران خان کے آڈیو سن کر پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا کھیل پاکستان کے ساتھ کھیلا گیا. مسلم لیگ کی جتنی مرضی آڈیو لیکس ہو جائیں اس میں کبھی ملک کے خلاف کچھ نہیں ہوگا. جب عمران کو پتہ لگ گیا کہ ان کی حکومت جانے والی ہے تو انہوں نے سازش کہنا شروع کر دیا. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ آئینی عمل سے نکالے گئے سابق وزیر اعظم نے سازش ہونے کا الزام لگایا. جن کو عدم اعتماد سے نکالا گیا اس نے کہانی بنائی کہ سازش کر کے نکالا گیا. جن کو عدم اعتماد سے نکالا گیا انہوں نے سازش کی کہانی بنائی اور عمران خان کی سوچ ہے کہ اگر وہ نہیں ہے تو پاکستان پر ایٹم بم گرا دیں. سائفر وزیر اعظم ہاؤس ریکارڈ سے غائب ہے. عمران خان پاکستان کو ختم کرنے کی سازش پر عمل پیرا ہے. عمران خان نے پاکستان کو ختم کرنے کی سازش پر عمل پیرا ہے. عمران خان نے پاکستان کو بھکاری بنا دیا ہے اور ڈیفالٹ کی سرحد پر پہنچا دیا ہے. پوری فرد جرم ہے جس کے اندر آپ یہ دیکھیں فورن فنڈنگ کے کیس سے آپ شروع ہو جائیں کہ جو شخص پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے, پاکستان کے اندر فتنہ پیدا کرنے کے لیے, پاکستان کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے جو شخص باہر سے ڈالرز لیتا ہو پھر ان کے بارے میں جھوٹ بولتا ہو. اور آپ دیکھیں پاکستان کی دشمن قوتوں سے اس کو ڈالرز آئے اور بڑے آرام سے تحریک انصاف والے کہہ دیتے جی کوئی نہیں, کہیں سے $80 آئے, کہیں سے $200 آئے. بھئی حیران ہوں میں آپ لوگوں کی عقل کے اوپر کہ ای سی پی کا ذرا ایک دفعہ ڈیسیجن پڑھیں اور بتائیں کہ کتنی بڑی اماؤنٹ ہے. کروڑوں روپیہ پاکستان کے دشمنوں سے فورن فنڈنگ کے سلسلے میں عمران خان نے اپنی جیب میں ڈالا ہے. اور اس سے کیا کیا ہے؟ اس سے اپنا کچن تو نہیں چلایا, وہ کچن تو اس کے دوسرے اس کی اے ٹی ایمز چلاتے ہیں. اس سے اس نے پاکستان کے اندر ڈی سٹیبلائزیشن پیدا کی ہے. اور یہ پورا پیٹرن ہے یہ فورن فنڈنگ کا, آپ دیکھ لیں. اس کے بعد جب یہ جاتے جاتے پاکستان کے آئین سے جو کھلواڑ کر کے گیا, جیسے سپریم کورٹ سے 5-0 کا ڈیسیجن آیا کہ اس نے سپریم کورٹ کا ڈیسیجن یہ ہے کہ انہوں نے جاتے جاتے آئین توڑ دیا. مطلب میں مقدم ہوں, آپ یہ نارسسزم دیکھیں کہ میں ہوں جو ہوں, باقی پاکستان کا آئین کی کوئی حیثیت نہیں ہے, پاکستان کے فورن پالیسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے, پاکستان کی اسٹیبلٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو ہوں میں ہوں. اگر مجھے اقتدار نہیں ملتا تو میں پوری دنیا میں آگ لگا کے رکھ دوں گا. اس قسم کا ذہن, شیطانی ذہن, اور اس شیطانی ذہن کے ہاتھوں پاکستانی قوم 4 سال سے یرغمال بنی ہوئی ہے, بلکہ 4 سال سے زیادہ سے یرغمال بنی ہوئی. اور یہ شیطانی ذہن, یہ فورن فنڈڈ فتنہ پاکستان کے اوپر 4 سال حکمران رہا, پاکستان کے سیاہ اور سفید کا مالک رہا کہ آج بھی ہمیں دن رات محنت کرنی پڑ رہی ہے, لیکن پاکستان کی معیشت کو یہ جس جگہ پہنچا گیا ہے ہم ابھی بھی اس کو سٹیبلائز کرنے کے اس پوزیشن میں نہیں آئے. انشاءاللہ ہو جائے گی, لیکن پاکستان کو کتنا نقصان پہنچا ہے کبھی کسی نے اس کا اندازہ کیا؟ اور پھر یہ پیٹرن دیکھیں, فورن فنڈنگ کے علاوہ آپ نے جاتے جاتے آئین توڑا.
پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سے آپ کے خلاف فیصلہ آیا کہ آپ نے آئین شکنی کی ہے، وہ بچ کے چپ کر کے نکل گیا. اور ابھی اس سے پہلے جو آڈیوز آئی تھی شوکت ترین کی اور اس کے منسٹرز کی، جو کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کی ٹرانش آنے والی ہے پاکستان کو، پاکستان کے پاس تو خط لکھ دو تاکہ ان کو یہ پیسے نہ ملے. آپ کو اندازہ بھی ہے اگر پاکستان کو وہ پیسے نہ ملتے، اللہ کرے وہ دن آئے نواز شریف کے دور کی طرح جب وزیر خزانہ اسحاق ڈار تھے کہ پاکستان کی آئی ایم ایف سے جان چھوٹ گئی تھی. ہم کوئی خوشی خوشی آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہے، یہ ڈیل عمران خان کر کے گیا تھا اور جس کو فلاؤٹ بھی کر کے چلا گیا جاتے جاتے، جس کی وجہ سے پاکستان کو شری لنکا بننے میں چند ہی قدم کا فاصلہ تھا. تو یہ بچایا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک کو، اور آگے بھی لے کر جائیں گے، اس منجدار سے انشاءاللہ تعالی نکال لیں گے. لیکن دیکھیں تو صحیح ایک شخص کی کرتوت کہ اس نے کیا کیا ہے، اور آج اس کا اتنا حوصلہ کہ وہ کھڑے ہو کر پاکستان کے جو آنے والی نسلیں ان سے خطاب کرتا ہے. اس دن ایک کالج میں یہاں پر جی سی یونیورسٹی میں گیا ہوا تھا، کل میں نے سنا ہے یا آج پتہ نہیں، وہ کے پی کے میں کہیں خطاب کر رہا تھا اور ان کو یہ کہہ رہا تھا بتاؤ کس نے کی ہے سازش. تو بچوں کو پتہ چل گیا کس نے کی ہے سازش. پاکستان کے عوام کے ذہن میں تم جھوٹ بھر رہے ہو، نفرت بھر رہے ہو، سازش بھر رہے ہو. اللہ کرے کہ اب یہ اگر کسی کالج میں جائے تو بچے اس سے پوچھیں کہ یہ آڈیوز کیا ہیں، کہ ملک کے ساتھ کھیلو، چپ کر کے ایسے کر دو، کسی کو کیا پتا چلے گا. یہ نام نہ لو. اچھا یہ بھی نام نہ لو کہ لوگوں کو درس دے رہا ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے، ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ہم غلام نہیں ہیں، لیکن نام نہ لینا. خبردار کسی نے نام لیا غلطی سے بھی نام نہیں لینا، اور نام غلطی سے منہ سے جب نکل گیا تو کہتا ہو نہیں وہ ملک نہیں ہے، کوئی اور ملک ہے. مطلب کھیل تماشا. اور صرف یہ کہ نام نہیں لینا، جب نام لے دیا تو اس کے بعد وہاں سے $25,000 پہ آپ نے ایک لابینگ فرم ہائر کر لی امریکہ سے، اور وہ امریکنز کی فرم ہے جس کو اس لیے ہائر کر لیا گیا کہ امریکہ سے عمران خان صاحب کے تعلقات بہتر کرا دیں. اور وہ جو فرم ہے وہ کیوں ہائر کی ہے، وہ کیا کہہ رہے ہوں گے وہاں جا کے امریکنز کو کہ جی غلطی سے بچے کے منہ سے نام نکل گیا، غلطی ہو گئی، معاف کر دیں. سیاست کھیل رہا تھا، کوئی بات نہیں، بچوں کے ذہنوں سے کھیل رہا تھا، سیاست میں یہ کرنا پڑتا ہے، غلطی ہو گئی معاف کر دیں. ہے تو وہ آپ کا تابع دار نا، ہے تو آپ کا فرما بردار. کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی جانے دیں. وہ لابینگ فرم اور کیا کر رہی ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ کسی ملک نے، آپ کہتے ہیں امریکہ نے آپ کے خلاف سازش کی، کوئی ملک آپ کے خلاف سازش کر لے تو آپ کیا اس سے جا کے معافیا مانگیں گے؟ اس میں لابینگ فرم ہائر کریں گے، اس کے سفیروں کو بلا کے ملیں گے؟ پاکستانی قوم کو، پوری پاکستانی قوم کو امریکہ کے خلاف نعرے لگاؤ، باہر کے ملکوں میں امریکہ کے خلاف نعرے لگائے، اور اندر بیٹھ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ نام نہ لینا امریکہ کا. ہو مطلب آپ نے پاکستانی قوم کو بے وقوف سمجھ رکھا ہے. کیا سمجھا ہے آپ نے؟ کہ وہ آپ کے جو جماعت میں لوگ بیٹھے ہیں ان کی طرح ان کی عقلوں پہ بھی پردے پڑے ہوئے ہیں، ان کی آنکھوں پہ بھی پردہ پڑا ہوا ہے. جس طرح ٹی وی پہ تقریر میں جو جج محترمہ تھی زیبا، ان کو اس نے للکارا، بدتمیزی کی. مجھے تو پتا ہے اس کا تو کام ہی، اس کی تو ٹریننگ ہی ایسی ہوئی ہوئی ہے خواتین پر جملے کسنا، جملے بازی کرنا. تو وہی اس نے جج زیبا کے ساتھ کیا. اور پھر وہاں کل میں نے دیکھا جا کے کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دے. اگر کوئی ایسی، مطلب جس غلطی پہ آپ پکڑے جائیں وہاں پر آپ معافی مانگ لیں گے، جو غلطی پکڑی نہ جائے اس پہ وہ غلطی ٹھیک ہے. جج زیبا وہاں پر تشریف نہیں رکھتی تھی. میرا خیال ہے کہ ان کو بھی کسی نے بتایا ہوگا کہ ایک ایسا شخص آ رہا ہے جو خواتین کے بارے میں یہ خیال کرتا، خبردار تم نے اس سے بات کی. تو گھر والوں نے شاید یہ کہہ کے ان کو ہٹا دیا ہو وہاں سے. تو دیکھیں یہ ہے عمران کا کردار، یہ ہے اس شخص کا چہرہ، یہ ہے اس شخص کا باطن. اور میں ایسے ہی اس کو فتنہ نہیں کہتی، مجھے پتا تھا، مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوئی ان آڈیوز سے. میں اس کا اور بھی اس کو اچھی طرح سے جانتی ہوں. پاکستان کی تاریخ میں بہت سارے وزرائے اعظم آئے اور گئے. اس کے اندر ہمارے جو نگران وزرائے اعظم تھے، جمہوری وزرائے اعظم تھے، الیکٹڈ پرائم منسٹرز تھے، ڈکٹیٹرز بھی آئے.
لیکن آج تک غداری کا لیبل کسی وزیر اعظم کے ماتھے پر نہیں لگا جو غداری کا لیبل عمران خان کے ماتھے پہ لگا ہے. پھانسیاں چڑھ گئے وزرائے اعظم, گولیاں کھا گئے, جلا وطن ہو گئے, 2 بار عمر قید سن لی اور جلا وطن ہو گئے, ناحق جیلیں کاٹی, قیدیں کاٹی, لیکن جو بدنامی کا غداری کا داغ اس کے چہرے پہ لگا ہے وہ بے عزتی کسی بھی وزیر اعظم کے حصے میں نہیں آئی. اور تمہارا کیا خیال ہے کہ جو 2 بار وزرائے اعظم رہے ہیں, 3 بار وزیر اعظم بنے ہیں, ان کے سینوں میں راز نہیں ہوں گے؟ ان کو سائفرز نہیں آتے ہوں گے؟ جب نواز شریف صاحب نے ایٹمی دھماکے کرنے کا فیصلہ کیا تو ان کو بھی دھمکیاں دی گئیں, ان کو بھی لالچ دی گئی, ان کو بھی تھریٹس آئے, ان کو بھی سائفرز آئے ہوں گے. فون تو آیا, وہ $5 ارب کی جو امداد انہوں نے ٹھکرائی تھی, تو ان کو بھی سائفرز آئے ہوں گے. ایسا تو نہیں کہ ان کو کوئی ریٹن کمیونیکیشن نہیں آئی ہوگی, سائفرز نہیں آئے ہوں گے. فون آ گیا تو سائفرز بھی آئے ہوں گے. لیکن جو بات انہوں نے کہی اس کو کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ. اب وہ جو لوگوں نے اس کے کہنے پر پی ٹی آئی کے کارکنوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کے گاڑیوں پہ سٹیکرز لگا دیے تھے, اب ان کو پوچھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب ان سٹیکرز کا کیا کریں؟ امریکہ کا نام لینا ہے یا نہیں لینا؟ اور پھر آپ نے ابھی ڈار صاحب سے سنا کہ وہ سائفر پی ایم ہاؤس سے غائب ہو گیا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے ٹرمپ کے گھر پہ چھاپا مار کے امریکنز نے اس کے گھر سے یہ جو سیکرٹ یا سینسٹیو ڈاکیومنٹس ہیں وہ برآمد کیے تھے, اسی طرح بنی گالا, جس کا اصل نام منی گالا ہے, وہاں پر بھی ریڈ ہونا چاہیے. رانا صاحب, وہاں پر بھی ریڈ ہونا چاہیے. وہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ وہ سائفر کی کاپی کدھر گئی, اور جو اصل منٹس تھے وہ کیا تھے, اصل خط تھا وہ کیا تھا, اصل کمیونیکے تھا وہ کیا تھا, اور اس کو ٹیمپر کر کے کیا بنا دیا, تبھی جیب میں ڈال کے وہ خط لے گئے. جلسوں میں لہرانے کے لیے آپ کے پاس وہ خط ہے, لیکن عوام کو دکھانے کے لیے وہ خط نہیں ہے. کھیل کھیل میں آپ ملک سے کھیل گئے, اور پھر اس سائفر کی آڑ میں جو کبھی تھا ہی نہیں, اس سازش کی آڑ میں جو کبھی تھا ہی نہیں, آپ نے اتنی گھناؤنی سازش کی اس ملک کے ساتھ. یہ ملک کوئی اوول سٹیڈیم نہیں ہے, قذافی سٹیڈیم نہیں ہے, 22 کروڑ کا جیتا جاگتا ملک ہے. آپ نے اس کے ڈپلومیٹک ریلیشنز خراب کر دیے, آپ نے اس کے سفارتی تعلقات خراب کر دیے, آپ نے اس کے فورن ریلیشنز کو آگ میں جھونک دیا, آپ نے اس کی معیشت خراب کر دی. اور پھر اس سازش کی بنیاد پر جو کبھی تھی ہی نہیں, کہیں تھی ہی نہیں, آپ نے پاکستان کے اداروں کو آپ نے تنقید کا نشانہ بنایا, ان کو کنٹروورسی میں جھونکا. اس سازش کی آڑ میں آپ نے افواج پاکستان کے اوپر تنقید کی, ان کو کنٹروورشل بنایا. اس سازش کی آڑ میں جو کبھی تھی نہیں, آپ نے میر جعفر اور میر صادق اور جانور کے لقب دیے لوگوں کو. اب پتا چلا ہے کہ اصل میر صادق کون ہے, میر جعفر کون ہے, اصل جانور کون ہے. آپ نے کہا کہ جانور اس نیوٹرل جانور ہوتا ہے کیونکہ اس کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی کہ کیا کرنا صحیح اور کیا غلط ہے. تو آپ نے بھی تو یہی کیا. آپ سے بڑا پھر جانور کون ہے اس دنیا کے اندر, جس کو یہ پتا نہیں کہ میں اپنی سیاست کی خاطر اپنے ملک کو اور ملک کی سلامتی کو داؤ پہ لگا رہا ہوں. اور اسی سازش کی آڑ میں جو کبھی ہوئی ہی نہیں, آپ نے شہداء کو تذلیل کا نشانہ بنایا, تنقید کا نشانہ بنایا. آپ کو شرم آنی چاہیے. وہ ہیلی کاپٹر جب کریش ہوا, اس میں افواج پاکستان کے سینئر آفیسر سے لے کے جونیئر آفیسرز تک موجود تھے. آپ کی جماعت نے اور آپ نے شرمناک کیمپین چلائی. آپ کے لاکھ اختلافات ہو سکتے ہیں کسی ادارے سے, سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں, اس پہ بات کی جا سکتی ہے, ہم بھی کرتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو لوگ اپنی جان اور خون کے نذرانے اس ملک کے لیے, اس مٹی کے لیے پیش کرتے ہیں, ان کو جھوٹی سازش کی بھینٹ چڑھا دیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. اور وہ جو ایکس وائی زیڈ تم کرتے پھرتے ہو کہ ایکس وائی زیڈ نے میرے خلاف سازش کی, اس آڈیو نے بتایا کہ وہ ایکس بھی تم ہو, وائی بھی تم ہو, زیڈ بھی تم ہو, میر صادق بھی تم ہو, میر جعفر بھی تم ہو, جانور بھی تم ہو. جانور بھی جو ہے وہ اپنے مالک کے ساتھ جو ہے وہ وفا کرتا ہے. تم نے اپنے ملک سے وفا نہیں کی, اور اپنی گھٹیا سیاست کی خاطر تم نے ملک کو
اپنے مفادات کی بھینٹ چڑھانے کی کوشش کی. اور مجھے آج اس بات کا ابھی بھی افسوس ہے کہ تم آج بھی یہ سب کرنے کے بعد تم آزاد پھر رہے. تم پاکستان کی نئی نسل سے خطاب کرنے کی کرتے پھر رہے. اور یہ شکوہ اور یہ گلہ مجھے اپنی حکومت سے بھی ہے. مجھے یہ میرے جو انکلز ہیں، بھائی ہیں، سب یہاں بیٹھے ہوئے، مجھے ان سے بھی گلہ ہے، مجھے ان سے بھی شکوہ ہے کہ جو قانون کے ہاتھ جو غدار کے گریبان تک پہنچنے چاہیے تھے وہ نہیں پہنچے. وہ آج بھی آزاد گھوم رہا ہے. وہ آئین توڑتا ہے، آزاد گھومتا ہے. وہ فورن فنڈنگ میں باہر سے فنڈ لے کر پاکستان میں فتنہ اور انتشار پھیلاتا ہے اور آزاد گھومتا ہے. وہ توشہ گھڑیاں چوری کر کے بیچ دیتا ہے اور آزاد گھومتا ہے. ابھی پچھلے دنوں میں دیکھ رہی تھی کہ ان کا کوئی ٹویٹ آیا ہوا تھا، جو پرنس محمد بن سلطان ہے، وہ بنے ہیں پرائم منسٹر سعودی عربیہ کے، ان کو مبارکباد دے رہا تھا. تو مجھے خیال آیا کہ جس کی گھڑیاں بیچ کے کھا گیا اس کو کس منہ سے یہ مبارک دے رہا ہے؟ تاکہ ایک اور گھڑی ملے. اور مطلب سمجھ سے بالا تر ہے یہ باتیں. وہ کیوں کھلا پھر رہا آج بھی؟ کیوں قانون کے ہاتھ اس کے گریبان تک نہیں پہنچتے؟ اور پھر میں اپنی حکومت سے یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کے اوپر ایفیڈرین ڈال دو، اس کے اوپر چرس کا مقدمہ بنا دو، یا اس کے اوپر ہیروئن کا مقدمہ بنا دو، یا اس کے اوپر نارووال کمپلیکس کا مقدمہ بنا دو، یا میری طرح اس پہ ایڈنگ اور ابیٹنگ کا مقدمہ بنا دو. جو ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ اس کرائم میں جو کورٹ نے کہا ہوا ہی نہیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس نے آئین توڑا ہے، اس نے پاکستان کا بیت المال کا مال بیچ کر کھایا ہے، اس نے فورن فنڈنگ لی ہے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے، ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے. اس نے حکومت پاکستان اور اپنا پرائم منسٹر کا دفتر استعمال کیا ہے پاکستان کے خلاف سازش کرنے کے لیے. اور ہوگا کسی کا لاڈلا، ہمارا لاڈلا نہیں ہے. اور پھر کردار دیکھیں، بھیانک چہرہ دیکھیں اور باتیں سنیں کیا کرتا ہے. پہلے بھی جب ڈی جی آئی ایس آئی کا تقرر ہوا تو وہ جھاڑ پھونک کے نظر ہو گیا، کیونکہ اس کو آنکھیں، کان اور ناک چاہیے تھے. تو اس نے افواج پاکستان کی تقرریوں کو اس نے لمبو میں رکھا. اس نے دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کی پاکستان کے افواج کے ادارے کے اندر، جس کی دوسری کیسز کا جو چیف آف سٹاف ہے وہ ARY پہ لائیو بیٹھ کے پڑھ رہا تھا کہ جو افواج پاکستان کے آفیسرز ہیں وہ اپنی ہائی کمان کا حکم نہ مانیں. اور بات دیکھیں، ہمت دیکھیں اس شخص کی کہ کیا کیا گلیرنگ چیزیں اس کی سامنے آئی ہیں، اور جلسوں میں کھڑے ہو کر چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری کے بارے میں بات کرتا ہے. جس شخص کو غدار بنا کر، غداری کا توق جس کے گلے میں ہو کر اس کو سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے تھا، اس کی اتنی ہمت کہ آج وہ اس تقرری کو بھی کنٹروورسی میں جھونکنا چاہتا ہے. حیران ہوں میں اپنے اوپر بھی، اس ملک کے سسٹم کے اوپر بھی، کہ ایسا شخص آج بھی کھلا پھر رہا ہے. اور کوئی بعید نہیں ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی اور آڈیو بھی آ جائے، مجھے نہیں پتا وہ ہے یا نہیں ہے، کہ وہ کہیں کہ ہم نے آرمی چیف کی تقرری سے بھی کھیلنا ہے. ہمت دیکھیں اس شخص کی. تم ہوتے کون ہو جس سے مشورہ بھی کیا جائے؟ تمہاری تو پوری فرد جرم ہے پاکستان کے خلاف اقدامات کی. تم سے کوئی مشورہ کرے بھی تو کیوں کرے؟ تو یہ ذرا پاکستان کی اور حکومت کی اجتماعی دانش کو جھنجھوڑنے کا وقت ہے کہ خدارا اس سے پہلے کہ ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ جائے، خدارا ہوش کے ناخن لیں اور اس کا چہرہ، اصل چہرہ عوام کو دکھائیں اور اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں. شکریہ. باری 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 ایسے نہیں. اچھا عمر ایک منٹ، عثمان ایک منٹ. آپ سب کو پتا ہے کہ میں آخری سوال کا جواب دینے کے بعد اٹھتی ہوں، تو حوصلے کا، ہمت کا مظاہرہ کریں. جی جی سینئر ترین ہے، احترام کرنا چاہیے. آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کی حکومت صرف بیانات اور اعلانات تک محدود ہے، کوئی کا بات کرنے سے کوئی نہیں. اور یہ بتائیں کہ یہ جس سائفر کی آپ بات کر رہے ہیں
कि क्या पाकिस्तान का सेक्रेटरी खारजा या खारजा ऑफिस जो है ये हुकूमत पाकिस्तान का पाबंद नहीं कि उस वक्त के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को भी वो साइफर दिखाने से गुरेजा था और आज भी वो साइफर आपके खारजा ऑफिस पे पड़ा है। अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस से कोई चोरी हुआ है तो वो आपके खारजा ऑफिस पे पड़ा है। क्या इसकी बुनियाद पर आप कुछ करने की सलाहियत रखती है या आपको अंदरूनी तौर पे या बैरूनी तौर पे किसी ने रोका है कि आप इस पे हाथ नहीं डाल सकते? दूसरा सवाल मेरा इसहाक डार साहब से। अच्छा, पहले मैं जवाब दे लूं। आपने इतने सारे सवाल इकट्ठे पूछ दिए, अब तीसरा भी पूछने लगे थे। शुक्रिया सलमान गनी साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की और मैं ये समझती हूँ कि जो कमेटी बनी है कल इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, ये मामला इन्वेस्टिगेटेड है। इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। जो शख्स अपने मुंह से इतराफ कर रहा है कि हाँ मैंने ये गुनाह किया, हाँ मैंने पाकिस्तान की तकदीर से खेला और खेलो और चुप कर जाओ, उसके बाद आपको इतराफ गुनाह के बाद आपको और क्या सबूत चाहिए? हाँ, एक रस्मी कार्रवाई होती है जिसमें आप उसको भी बुलाएं, उसकी बात भी सुने, जिसमें आप, क्योंकि आप मुजरिम को एक मौका देते हैं, उसकी भी बात सुने। आप जो आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आजम खान साहब, उनकी भी बात भी सुने कि आपने ऐसे गलत काम में उनको रोका क्यों नहीं, उनकी मावनत क्यों की, उनकी बात भी सुने। आप जो भी असद उमर साहब की बात भी सुने, शाह महमूद कुरैशी साहब की बात भी सुने। उनको एक एक मौका मिलना चाहिए, लेकिन जुर्म साबित करने की जरूरत नहीं है। वो ये ऑडियो सबूत है, वो अपने जबान से इतराफ कर रहे हैं कि हाँ हमसे ये गुनाह हुआ है और मेरा अपनी हुकूमत से गिला जायज है। मैंने तो कहा है कि किसी एक का ये लाडला होगा, जनूबी पंजाब के किसी जगह का लाडला होगा, हमारा लाडला नहीं है। और ये भी मैं बता दूं, ये उनका भी लाडला नहीं है। हर कोई अपना अपना खेल खेल रहा है, इमरान खान को इस्तेमाल कर रहा है जैसे उसने इमरान ने उसको इस्तेमाल किया। राणा साहब, इसका जवाब आप देना पसंद फरमाएंगे? माइक दे दे, क्योंकि राणा साहब मेरे पास तो इस बात का कोई जवाब नहीं। जी, इसमें ऐसा है कि मैडम मरियम नवाज साहबा ने जो गिला किया है, जो उन्होंने इतराज उठाया है, ये बिल्कुल जायज़ है, ये दुरुस्त है। आवाज आ रही है? और जी, तो मैंने कहा कि ये इतराज जो मैडम मरियम नवाज साहबा ने उठाया है, ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये जायज़ है, लेकिन ये बात मलहूज़े खातर रखी जाए कि ये PMLN की, ये बिल्कुल दुरुस्त है ये, लेकिन ये बात मलहूज़े खातर रखी जाए कि ये PMLN की हुकूमत नहीं है, ये इत्तेहाद की हुकूमत है और इत्तेहाद में सबको ऑन बोर्ड लेके चलना पड़ता है। इस सिलसिले में जो कल मीटिंग हुई है कैबिनेट की, 25 मई के वाकयात के बाद मेरा ये बड़ा फॉर्म जो है वो एनालिसिस था और रिक्वेस्ट थी कैबिनेट से कि कैबिनेट जो है वो इस बारे में फैसला करे और इसके खिलाफ म्यूटनी जो है वो वेजिंग वार अगेंस्ट दी गवर्नमेंट और पाकिस्तान के कैपिटल पर मुसल्ला जथे से हमलावर होने का जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाए, इसे गिरफ्तार किया जाए, इसे प्रोसिक्यूट किया जाए। और ये इतना बुज़दिल है कि ये उसी दिन जो है वो 25 मई को ये भाग गया था पेशावर और उस वक्त तक वहां से नहीं आया जब तक कि इसने जो है वो बेल बिफोर अरेस्ट नहीं ली। उस वक्त कैबिनेट ने इसके ऊपर कोई फैसला करने की बजाय एक सब कमेटी बना दी और सब कमेटी के जब मामला सुपुर्द होता है तो फिर बात लंबी हो जाती है। कल जो है, कल कैबिनेट ने इस बारे में बड़ा फर्म फैसला किया है और इस मामले को पार्लियामेंट में भी उठाया जाएगा और मुझे उम्मीद है कि बहस के बाद पार्लियामेंट जो है इसके खिलाफ आर्टिकल 6 का रेफरेंस दायर करने का फैसला करेगी और उस फैसले के बाद ये आदमी जो है ये अपने अंजाम को पहुंचेगा। देखिए, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी जो राणा साहब ने अभी कहा
کہ انہوں نے کہا اتحادیوں کی حکومت ہے، بالکل پارٹی کا مسئلہ ہے، نہ یہ کسی اور اتحاد مسئلہ ہے، پی ڈی ایم کا مسئلہ نہیں، یہ پاکستان کی بات ہے. اور مجھے یہ بتائیں کہ جتنی بھی جماعتیں بیٹھی ہیں پی ڈی ایم میں سب محب وطن جماعت ہیں. جب آپ ان کے سامنے یہ بات آئی ہے تو کون ہے وہ شخص پاکستانی 22 کروڑ میں ایک بھی نہیں ہوگا جو کہے گا اس کے خلاف ایکشن نہ لیا جائے. اس کو آپ سائیکل پہ رکھیں. 46% انفلیشن ریٹ جا چکا ہے. عام آدمی کا جو مسئلہ ہے جی وہ کب ہمیں خوشخبری دے رہے ہیں، یہ تو چل رہا ہے آپ کا معاملہ. مولانا صاحب نے کلیئر کر دیا کہ مقدمہ بھی ہو سکتا ہے، جوڈیشل کمیشن بھی بن سکتا ہے، آرٹیکل 6 کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے. ڈالر کے معاملے کے اوپر ذرا گائیڈ کر دیجیے جی کہ کب نیچے آ رہا ہے اور ہمارے لیے مزید خوشخبری سختی ہماری کب نرمی میں بدل جائے. میں بریفلی جواب دیتا ہوں جی. مین جو آپ نے دیکھا کہ ٹرینڈ بدل چکا ہے. پچھلے 5 دن میں ایک دفعہ بھی اس کی جو روپے کی قدر میں کمی نہیں آئی بلکہ ہر دن اضافہ ہو رہا ہے. نمبر 1. اس سے آپ کا قریباً 1300-1400 ارب کے قرضوں کا حجم بھی کچھ 1 روپیہ واپس کیے بغیر کم ہو گیا ہے. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. یہ میں اس کو کہا کرتا ہوں مدر آف آل ایولز، اور پرٹیکولرلی فار اکانومی، کیونکہ اسی وجہ سے انفلیشن ہوئی ہے. آپ جو 47% کی بات کر رہے ہیں اس میں امپورٹڈ، بیسیکلی اس کا جو مین مقصد ہے وہ امپورٹڈ اس کا کاز ہے کہ چونکہ آپ ہر چیز آپ امپورٹ کرتے ہیں اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے. انشاءاللہ اس یہ روپے کی قدر میں اچھا یہ میں بھی پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ روپے کی قدر آرٹیفیشل ہے. میں نے ایک یعنی ایکشن ابھی تک ایک ایکشن نہیں لیا، لیکن ان کو یاد ہے کہ 99 میں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. جو اسپیکولیٹر ہیں جو اس ملک کی کرنسی میں اپنے چند کروڑوں یا چند اربوں کے لیے اس ملک کو ہزاروں ارب میں ڈبو دیتے ہیں، تو اس لیے انشاءاللہ اٹ ول بی ڈیلٹ ود. میرا خیال ہے کہ انہوں نے والنٹیرلی جو مارکیٹ مجھے دکھا رہی ہے انہوں نے ایکشن شروع کر دیا ہے. ابھی میں صرف واچ کر رہا ہوں، لیکن ہم تمام دیکھیں یہ ہمارا فرض ہے اور میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ روپے کی اصل ویلیو یہ نہیں ہے، یہ انڈر ویلیو ہے. اس کو اس سے زیادتی کی گئی ہے، اس میں کھیل کھیلا گیا ہے اور ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. جی 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 میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ اس کو صرف سائفر تک اور عمران خان کی سازش تک محدود رکھیں. ہم اکانومی پہ بات ڈار صاحب کرتے بھی رہیں گے اور ڈیٹیل بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کو پلیز اسی ایشو پہ رکھیں. لیکن کریڈٹ اور ڈس کریڈٹ عام آدمی کی نظر میں مسلم لیگ نون کے لیے وہ کون سے لوگ ہیں جو آپ کی اور نیشماشی صاحب کی آرٹیو بھی لیگ کرتے ہیں؟ یہ آرٹیو بھی لیگ وہ کون لوگ ہیں یہ اور کون سے ہیں یہ کہاں سے ہینڈل ہو رہے ہیں؟ ایک سیکنڈ پہلے اس کا جواب سن لیں. مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ عمران اور اس کے کوچ کی کارستانی ہے. کوئی ہیکر نہیں ہے، کوئی ہیکنگ نہیں ہوئی، کوئی بتاؤں. ہاں اتنے تو آپ بھی نہیں کہ آپ کو نام نہ پتا ہو. تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ہیکر نہیں ہے، کوئی ڈارک ویب کے اوپر کچھ نہیں ہے. یہ سب فراڈ ہے اور یہ سب جو ہے وہ انہی کی کارستانی ہے. لیکن اس کا جو یہ جو سازش کرتے ہیں، جو سہولت کاری کرتے ہیں بعض سرکاری ملازمین بھی، تو اس حوالے سے کچھ سامنے نظر نہیں آتا. کچھ عرصے بعد پاکستان میں یہ سلسلہ پہ در پہ ہوتا رہتا ہے. اس کے تدارے کے لیے کیا سیاسی قوتیں جو ہے وہ بھی کوئی اس پر بہت ساری ہیں یا کریں گے؟ کس طرح آپ
دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتا دوں, میں جس طرح افیکٹ ہوئی ہوں, میرا کیس 4-5 سال, میرے کیس کی جب ڈیٹیل فیصلہ آ جائے گا, میں اس کا انتظار کر رہی ہوں. جب انشاءاللہ آ جائے گا اس کے بعد میں آپ لوگوں سے اس کے بارے میں ڈیٹیل بات کروں گی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, 4-5 سال یا 6 سال ہو گیا پاناما کو آئے ہوئے, مجھے کوئی شک نہیں تھا. مجھے پہلے دن سے پتا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہوگا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر ٹھیک ہے ہمارے اوپر سختی بھی آئی, ہمارے پہ آزمائش بھی آئی, ہم نے کچھ نقصان ناقابل تلافی بھی ہو گئے, لیکن اس پورے 6 سال میں جس طرح سازشیوں کے چہرے عوام نے دیکھے, اگر وہ 6 سال کا عرصہ نہ گزرتا تو بھلا وہ چہرے کبھی عوام کے سامنے آتے؟ تو قدرت کا اپنا طریقہ ہے لوگوں کو ایکسپوز کرنے کا. اور آج بھی یہ سائفر والی لیکس پہ آپ آ جائیں, جب یہ لیکس بنی جا رہی تھی پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کر, تو ان کو یہ پتا تھا کہ یہ لیکس باہر آ جائیں گی اور سازش کا بھانڈا پھوٹ جائے گا. انہوں نے تو مسکین بننے کی کوشش کی عوام کے سامنے کہ میں لوگوں کے سامنے ایک چہرہ لے کے آ جاؤں گا کہ میں وکٹم ہوں. بھئی آپ وہ پرائم منسٹر نہیں ہے جس کو ایک جھوٹے کامے کی بنیاد پر نکالا گیا. آپ کے اپنے ممبران آپ کا ساتھ چھوڑ گئے جب آپ کے پاس اور کوئی بات نہیں تھی. کارکردگی آپ کی اتنی بری تھی کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ, جب آپ کی کارکردگی بری تھی, جب آپ کے اپنے ممبرز آپ کو پرائم منسٹر ہوتے ہوئے چھوڑ گئے تھے, تو ظاہر ہے باہر آ کے کچھ کہنے کے لیے تو ہونا چاہیے تھا نا. تو شیطانی دماغ جو ہے وہ عمل میں آیا اور اس نے یہ سازش گھڑی بیٹھ کے. تو آخر انہوں نے سوچا تھا کہ کسی کو کبھی پتا نہیں چلے گا. ایسا نہیں ہوتا, سب کو سب کچھ پتا چلتا ہے, وقت کی بات ہے, سب سامنے آئے گا. جی اچھا, آج ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں, ان کی نجی زندگی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے, پروڈیوٹ کیا جا رہا ہے, ان کے چھاپے پڑ رہے ہیں, کچھ ریٹ کر رہی ہے. پنجاب حکومت بڑی ہے, علی خان صاحب کا نام لے لیتا ہوں, اس میں دیگر ہوتی ہیں, ان کی سوسائٹی پر جھوٹے مقدمے کیے جا رہے ہیں. اس میں مسلم لیگ نون کیا کر رہی ہے, خاص طور پر اس حوالے سے بھی پارٹی دیکھ رہی ہے کہ جو لوگ مشکل میں آپ سے کھڑے ہوئے, آپ ان کا ساتھ لوگ دیں گے. دیکھیں بات تو یہ ہے کہ جب وہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے, یہیں سے ان کی بات پتہ چل جاتی, بات دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے کہ جب وہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے, جب عمران خان صاحب ان کے جہاز استعمال کر رہے تھے, ان کے پیسے استعمال کر رہے تھے, ان کے خرچے پہ پارٹی چلا رہے تھے, تب ان کے اندر کوئی برائی نہیں تھی, تب ان کو کوئی مقدمہ نظر نہیں آیا. آج جب انہوں نے ایک فیصلہ کیا اور اس جھوٹے شخص کو, سازشی شخص کو چھوڑ دیا, تو آج ان کے اندر سب گناہ بھی یاد آ گئے, ان کی چیزیں بھی یاد آ گئی, ان کی چیزیں بھی کھل رہی ہیں. تو یہ تو خود ہی بھائی بات ہے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ یہ جو اقدامات ان کے خلاف ہو رہے ہیں, یہ بھی شارٹ لیوڈ ہے انشاءاللہ. ابھی ان سب چیزوں کا سامنا ان کو خود کرنا پڑے گا. بس ایک سیکنڈ, میں آج ذرا تھوڑا ایڈ کرنا چاہتا ہوں. مسلم لیگ نون میں سمجھتا ہوں کہ وی اپریشیٹ کہ انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق ہر جو پاکستانی جو سفر کر رہا تھا, جو ملک ڈوبنے کی طرف جا رہا تھا, انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق انہوں نے اپنی پارٹی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آئین میں بڑی واضح ایک پروسیس ہے. مسلم لیگ نون نے ان کو آنر کیا, آنے والے ضمنی الیکشن میں ان کو ٹکٹیں دی. حالانکہ بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو اگر ہم کھڑے نہ کرتے تو شاید ہماری زیادہ سیٹیں نکلتی, اور ہمیں لوگ کہتے تھے الیکشن سے پہلے کہ جی اگر آپ ٹکٹیں دیں گے تو چونکہ یہ پی ٹی آئی کا زیادہ حصہ رہے ہیں تو شاید آپ ہار جائیں گے. لیکن میاں نواز شریف نے فیصلہ کیا کہ جب یہ آئین کے لیے کھڑے ہوئے, جب انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے, چونکہ ہماری یہ حکومت نہیں ہے, تو ظاہر ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں تو پی ٹی آئی ماسٹر مائنڈ ہے. آپ کے پاس لگتا ہے سوال ختم ہو گئے. عدنان, اس کا جواب میں ویسے کورٹ کے باہر دے بھی چکی ہوں کہ جو میرے داماد کی مشینری آئی تھی بھارت سے, وہ عمران خان صاحب کے دور میں آئی تھی, وہ میرے دور میں نہیں آئی. تو عمران خان صاحب جو کہتے ہیں کہ مریم کو شرم آنی چاہیے, شرم عمران صاحب کو آنی چاہیے. حالانکہ اس کی جائز آئی ہے, اس وقت امپورٹ کھلی تھی, تو وہ عمران جب پرائم منسٹر تھا تب آئی تھی.
اور میں نے بالکل پرائم منسٹر خود کہہ چکے ہیں, شہباز شریف صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ نہ میں نے ان سے کوئی سفارش کی, نہ میں نے ان سے کوئی کہا. انہوں نے کہا کہ یہ قانون اب بدل گیا ہے تو ایپلیکیشن وڈرا کر لی گئی, کسی نے ضد نہیں کی. جی یہ میرا ملک ہے, اس کے قانون کا احترام مجھ پہ واجب ہے. جی ہاں لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ کی اپنی بھی آڈیو لائی ہے اور اس کے اندر یہ نظر آیا کہ مفتا اسماعیل صاحب کے حوالے سے پبلک ڈومین میں ہمیں بتایا جاتا ہے بڑے زبردست آپ کی آڈیو میں پتہ لگتا ہے کہ اندر یہ نظر آیا کہ مفتا اسماعیل صاحب کے حوالے سے پبلک ڈومین میں ہمیں بتایا جاتا ہے بڑے زبردست وزیر خزانہ ہے. آپ کی آڈیو میں پتہ لگتا ہے کہ نہیں, ان کی تو بڑی شکایتیں آ رہی تھیں اور انہوں نے بڑا جینا حرام کیا ہوا تھا, بڑا تنگ کیا ہوا تھا. اب میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے سیاسی منظرنامے میں, اصل بات جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگلے 2 مہینے میں ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیٹ, ایک بڑی امپورٹنٹ تعیناتی آ رہی ہے. اس حوالے سے آپ پبلک ڈومین میں تو یہ پوزیشن لیتی رہی ہیں کہ آپ ایکسٹینشن کو گناہ سمجھتی ہیں. کیا بند کمروں میں بھی آپ یہی سمجھتی ہیں؟ بڑا اچھا آپ نے سوال پوچھا. اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میری پبلک میں بھی وہی, مجھے گلے شکوے بھی ہوئے, آپ وٹنس ہیں اس چیز کی. جب قیمتیں بڑھائی گئی تو میں اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی, اور اسی کے بارے میں میں نے پرائم منسٹر سے اس آڈیو میں بات کی تھی. تو مجھے فخر ہے اس بات کا کہ مجھے, آپ نے کہا نا کہ سب کچھ وہ ایکسٹینشن یا وہ تقرری کے وجہ سے ہو رہا ہے, بالکل نہیں. یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ حکومت کا ایک ہی مقصد ہے, میرا ایک ہی مقصد ہے کہ جب اگر ہم حکومت میں ہیں تو ہم عوام کو ریلیف دیں, اس ملک کی خدمت کریں. اور میری آڈیو میں بھی یہی بات تھی جب میں پرائم منسٹر سے یہ کہہ رہی تھی, اور میری ٹویٹ پر جو پوری دنیا میں کروڑوں لوگوں نے دیکھا, میری ٹویٹ میں بھی یہی بات تھی. میری بات میں کوئی ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے. میں بلکہ گھر زیادہ سخت بات کرتی ہوں. سیاسی مجبوریاں ہوتی ہیں, آپ کو میڈیا پہ آ کر آپ کو بڑی پراپرٹی کے ڈومین میں رہ کر بات کرنی پڑتی ہے, ود ان دا باؤنڈز آف پراپرٹی. تو میں وہ کرتی ہوں, لیکن جب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں تو ہم عوام کے لیے جو ریلیف کی بات ہے, میں اس میں بہت سخت باتیں کر جاتی ہوں. آج بھی کر کے آئی ہوں بائی دا وے. جب آپ نے ابھی ایکسٹینشن کی بات کی, جب ڈی جی ISPR نے یہ کہا اور جب خود سٹیٹمنٹس آ گئے کہ ہم ایکسٹینشن نہیں لے رہے, تو میں اس پہ کیا سرائی کیوں کروں. آپ نے بتایا کہ عمران خان جب ضیاء الحق سے گئے تو پانی کی بوتلیں بھی لے گئے. آپ کو یہ پتا چل گیا کہ پانی کی بوتلیں غائب ہیں, لیکن 5-6 ماہ تک آپ کو یہ نہیں پتا چلا کہ ضیاء الحق سے سائفر کی کاپی غائب ہے. پتا چل گیا پانی کی بوتلیں غائب ہیں, لیکن 5-6 ماہ تک آپ کو یہ نہیں پتا چلا کہ وزیر اعظم ہاؤس سے سائفر کی کاپی غائب ہے. کہاں پر وہ 2 میٹنگ جو آغاز میں کی گئی تھی, کابینہ کی اور نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ بلائی گئی تھی, وہ کس ڈاکومنٹ کی بیس پہ بلائی گئی تھی. دوسرا یہ, ابھی آپ نے کہا کہ آپ بند کمروں میں بھی عوام کے مفاد کی بات کرتے ہیں, جبکہ آپ کی آڈیو میں ہے جس میں آپ کہہ رہی ہیں کہ انکل جو صحت کارڈ ہے اس کو بند کر دیں, عمران خان کے پاس صحت کارڈ کے علاوہ کچھ نہیں رہ جائے گا. اس میں آپ کا دوہرا معیار آپ نے میرا جو کورٹ کے باہر, جب آپ تو میڈیا والے ہیں, آپ نے سنی تھی میری پریس سے میں نے کہا عوام کی بھلائی کا منصوبہ ہے, اور جس کے اندر کروڑوں لوگوں کا فری علاج ہوتا ہے. بڑے بڑے سرجریز ہوتی ہیں, ہارٹ کی سرجریز ہوتی ہیں, کڈنی کی سرجریز ہوتی ہیں, جو عام انسان افورڈ نہیں کر سکتا. یہ نواز شریف صاحب نے بنایا تھا, اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ مجھے ساتھ لے کے جاتے تھے, انہوں نے جگہ جگہ جا کے اس کارڈ کو لانچ کیا تھا. تو میں کبھی یہ گناہ نہیں کر سکتی, میں عمران خان نہیں ہوں کہ حمزہ جب کہے کہ 200 یونٹ سے کم جو استعمال کرتے ہیں ان کی بجلی فری کرنی ہے تو وہ کورٹ میں جا کے اس کو بند کرا دے. بھلے میرے مخالف کی حکومت ہو یا میری اپنی حکومت ہو, جو عوام کی بھلائی کا منصوبہ ہوگا میں اس کو دل و جان سے سپورٹ کروں گی. میں نے شہباز شریف صاحب کو یہ کہا تھا, آپ آڈیو کو دوبارہ سنیں اور بار بار سنیں. میں نے کہا اس کو اون کریں, بند کریں نہیں کہا تھا. میں نے کہا اس ہیلتھ پروگرام کو اون کریں, اور ایک بار نہیں, پرائم منسٹر سے میری یہ گفتگو کم از کم 3 مرتبہ ہوئی ہے. میں نے کہا اس کے اندر جتنے بھی لکونز ہیں ان کو آپ پلگ کریں. اس کے اندر جتنی بھی پلفریج ہو رہی ہے عمران کے زمانے میں, جو پیسہ کھایا جا رہا تھا, اس کو ری ڈیزائن کریں تاکہ عوام کو ان کا حق ملے. مریم نواز کبھی بھی عوام کی بھلائی کے منصوبے کے خلاف کھڑی نہیں ہوگی, بھلے اس کو کتنا سیاسی نقصان ہو. میں اپنے لوگوں کے خلاف کھڑی ہو سکتی ہوں پرائسز بڑھانے میں, تو میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ میں بتاتا ہوں, جی پلیز. میں عرض کر رہا ہوں, ایک سیکنڈ نہیں, مجھے جواب پلیز, جواب کمپلیٹ کر لیں.
آپ کا سوال یہ تھا کہ 2000 بوتلیں تو نظر آ گئیں، ایک سائفر نظر نہیں آیا. 2000 بوتلیں اس لیے نظر آ گئی، ایک تو وہ فزیکلی نظر آنی چاہیے، اتنا زیادہ کوانٹٹی سامنے ہے. جب آپ پہلے دن وہاں جائیں تو آپ کو پانی نہ ملے تو پھر دوسری کوئری ہوگی پانی کدھر ہے. تیسرا یہ ہے کہ سائفر کچھ فلوٹ نہیں کر رہے ہوتے، دے آر ان دا بیسٹ کلوزٹ آف دی منسٹری. یہ زیادہ لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ بھی نہیں ہوتے. اٹس دا موسٹ سیکرڈ ڈاکومنٹ آف اندر کنٹری کے متعلق. یو کین ناٹ پلے ود اٹ. یہ صرف 2-3 بندوں کو جاتی ہے، پرائم منسٹر کو جاتی ہے، فارن آفس بھیجتا ہے، اور سب کی وہی ڈیوٹی ہے کہ اس کو کیسے کرنا ہے. ہمیں اس کی اس وقت اچھا اس سے علاوہ ہماری گورنمنٹ آنے سے پہلے عمران خان کی گورنمنٹ میں نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں یہ سائفر ڈسکس ہوا. یہ میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. اس پہ اسٹیبلش کیا گیا کہ دیر از کوئی اس میں سازش نہیں ہے. اس کے علاوہ جو کیبنٹ میں ڈسکس ہوا اس کے ان کی اپنے عزائم تھے، تو یہ اسٹیبلش ہو چکا تھا کہ سائفر کے ذریعے کوئی سازش نہیں ہے. تو یہ میں صرف آپ کو بتا دوں کہ یہ جب لیکس آئی ہیں تو اس نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم دیکھیں، کمپیئر کریں، کیونکہ اس میں پتہ چلا کوئی منٹس بھی بنے تھے. یہ ساری چیزیں بڑی سیکرٹ، اور یہ نہیں ہوتا کہ آپ آگے 4 سال کے سارے کاغذ نکال کے دیکھنا شروع کر دیں. ایشو بنی، دیکھا، کمپیئر کیا، تو اس کے بعد میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ کوئی یعنی نکما ترین بھی ڈپلومیٹ ہوگا، ہی ول نیور اسٹیٹ واٹ ہیز بین منٹڈ. وہ پوری سٹوری تھی. جی نواز شریف صاحب بطور پرائم منسٹر ہمیشہ آپ سے یہ کہتے سنے گئے کہ IMF سے جان چھڑائی جائے. جی آج پاکستان کی معیشت جلد ہے IMF کے پاس، اور آپ نے جب پیٹرولیم کی قیمتیں بھی کم کی ہے تو IMF کی کانسیپٹ سے کی ہے. کیا آنے والے 10-15 سال کے اندر اس لاگت سے ہمارا چھٹکارا حاصل ہوگا؟ دیکھیں سلمان غنی صاحب، یہ ملک ٹیک آف کر رہا تھا. اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ جب بھی یہ ٹیک آف کرتا ہے کوئی ہڈن ہینڈ باہر نکلتے ہیں، اس ملک کی ٹانگوں کو کھینچتے ہیں، اور یہ دھڑام سے پھر معیشت گر جاتی ہے. نمبر 1، پاکستان کی تاریخ میں اگر کسی حکومت نے مکمل کیا پروگرام، ایون ڈکٹیٹرز نہیں کر سکے، مشرف صاحب نہیں کر سکے، شوکت عزیز صاحب نہیں کر سکے، تو وہ مسلم لیگ نون کی حکومت میاں نواز شریف کی قیادت میں اس نے مکمل کیا پہلی دفعہ، ون اینڈ اونلی. اور اس کے ایک سیکنڈ جی، اور اس کے بعد ہم نے اعلان کیا، کہیں چھپ کے نہیں کیا. کرسٹل لگارڈ صاحب آئیں جو ان کی MD تھی، ان کے ساتھ بیٹھ کے میں نے پریس کانفرنس کی. پرائم منسٹر نواز شریف نے اناؤنس کیا کہ ہم نے خدا حافظ کہہ دیا ہے. اگر آپ اپنی معیشت کو اس سے ادھر آگے اسی ڈائریکشن میں لے کے جاتے اور اس ملک میں ایڈونچرز نہ ہوتے پاناما جیسے، تو آئی کین اشور یو ایک کو تو آپ کو IMF کے بعد جانے کی ضرورت نہیں. نواز شریف کی آج تک کسی کو ایکسٹینشن نہیں دی. آپ یہ بتائیں کہ شہباز شریف اپنے بھائی کو فالو کریں گے، عمران خان کو فالو کریں گے، یا آصف زرداری؟ اور آپ کا کیا؟ آپ نے جو نہیں سوری میں نے جو آپ نے بات کی کہ نواز شریف صاحب دار صاحب آ گئے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد، بڑی جلدی وہ بھی بہت جلد نواز شریف صاحب بھی آئیں گے، اپنی پارٹی کو بھی سنبھالیں گے، اس ملک کو بھی سنبھالیں گے. اور جہاں تک آپ نے جو بات کی، جو جب موقع آئے گا تو جو پاکستان کا آئین کہتا ہے، پاکستان کا قانون کہتا ہے، ہم انشاءاللہ وہی کریں گے. بہت بہت شکریہ. لاہور میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار پریس کانفرنس کر رہے تھے. اس پریس کانفرنس میں وفاقی وزراء اور مسلم لیگ نون کے دوسرے رہنما بھی شامل ہیں. آپ کو بتاتے چلے کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا اس پریس کانفرنس میں کہ آئینی عمل سے نکالے گئے سابق وزیر اعظم نے سازش ہونے کا الزام لگایا. جن کو عدم اعتماد سے نکالا گیا اس نے کہانی بنائی کہ سازش کر کے نکالا گیا. عمران خان کی سوچ ہے کہ اگر وہ نہیں پاکستان پر ایٹم بم گرا دیں. سائفر وزیر اعظم ہاؤس کے ریکارڈ سے غائب ہے اور عمران خان پاکستان کو ختم کرنے کی سازش پر عمل پیرا ہے. عمران خان نے پاکستان کو بھکاری بنا دیا، ڈیفالٹ کی سرحد پر پہنچا دیا. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی گئی جس سے ملک کی بدنامی ہوئی. آئین اور قانون کی جو دھجیاں اڑائی گئی اس سب کے پیچھے عمران خان ہے. جبکہ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کا کہنا تھا کہ عمران خان کا
नाम लेना भी पसंद नहीं करती। जितनी बार ऑडियो सुनेंगे एहसास होगा कि मुल्क के साथ खेल खेला गया। इमरान खान की ऑडियो सुनकर पता चलता है कि कितना बड़ा खेल पाकिस्तान के साथ खेला गया। मुस्लिम लीग की जितनी मर्जी ऑडियो लीक्स हो जाएं, उसमें कभी मुल्क के खिलाफ कुछ नहीं होगा। जब इमरान को पता लग गया कि उनकी हुकूमत जाने वाली है तो उन्होंने साजिश कहना शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म ने बताया कि कोई सफीर अब खत लिखने को तैयार नहीं है। साजिश का मास्टरमाइंड फॉरेन फंडेड फितना इमरान खान है। साइफर की कॉपी वज़ीर आज़म हाउस से गायब है। आपने पाकिस्तान के हसास दस्तावेज के साथ जालसाजी की। सिर्फ साजिश नहीं हुई, ये साइफर में टैंपरिंग हुई है। जो साजिश कही थी ही नहीं, उसकी आड़ में इमरान खान ने ख्वाजा पाकिस्तान पर तनकीद की। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। हमारे